साउंड वाले को जरा उठाइए। 50 वो बॉक्स है, आवाज ही इसमें नहीं है। आवाज बढ़ाइए। बहुत बहुत खींच रहा, आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा। आप लोग बोले नहीं, कोई नहीं सब बोले क्या कहते, सब ऐसे ही है। आवाज बढ़ाइए। हजरत इसको देंगे हजरत। 2 बॉक्स काफी होता है अगर आवाज आपकी ठीक हो। अगर आप लोग कुर्सी आगे कीजिए तो आ जाइए, जरा सा 10 मिनट के लिए आ जाइए। अब तो तकरीब का वक्त नहीं है, लेकिन आपने बुलाया है तो हाजिरी बनानी पड़ेगी मुझको। आ जाइए करीब, थोड़ा सा आ जाइए आप लोग, आइए करीब आइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदर जलसा, स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, मेरे सामने तशरीफ फरमा दानिशवराने निज़ाम, हौसलों से लबरेज नौजवानाने इस्लाम। काफी दिनों के बाद आपके इस इलाके में, इस गांव में हाजिरी की सआदत मिली। अगरचे वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मुसलसल प्रोग्राम की वजह से तबीयत बिल्कुल इस बात पर अब आमादा नहीं है कि आपसे मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने बुलाया है तो मैं सिर्फ एक पैगाम नौजवानों को दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि नौजवान इस बात का आज़्म करें कि स्टेज से जो बात कही गई या जो कही जाएगी उस पे हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा बोलिए ना, कितने लोग अमल करेंगे? माशाअल्लाह। जब एक जलसे में मुकर्रिर और शुअराए किराम की फहरिस्त बहुत लंबी हो तो बाज़ मर्तबा सामईन को भी धोखा होता है और ऐसे मौके पर मुझे वो बात याद आती है। हजरत मौलाना अमजद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक गांव में एक जमात पहुंच गई, तबलीगी जमात, और अमीर साहब ने ये ऐलान किया कि हर एक शख्स को दावत देनी है, महल्ले का कोई आदमी ऐसा ना हो जो मस्जिद ना आए, सबको दावत देनी। तो गांव वालों ने कहा कि अमीर साहब बिल्कुल आपकी बात सही है, सबको दावत देंगे और सबको बुलाएंगे, लेकिन एक आदमी नहीं आएगा और उसको दावत भी देने की हिम्मत किसी में नहीं है। उसका नाम यूपी की जुबान में घसीटा था। कहा कि अमीर साहब घसीटा के पास कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि जो उसके पास जाएगा वो तो या तो हाथे तोड़ देगा या पावे तोड़ देगा, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाएगा। खैर 2 जमात बन गई। जैसे ये आपका महल्ला है, एक जमात इधर से गश्त और दूसरी जमात का रुख तय हुआ इधर से।
اور دونوں جماعت کام کرتے کرتے ٹھیک بیچ گھسیٹا کے گھر کے پاس آ کر دونوں مل گئے۔ اب یہ جو ہے اس جماعت کے رہبر کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ جائیے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ہی جائیے، اور ڈر سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ بس دونوں آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے کہ گھسیٹے میں دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا، بغیر دعوت کے آ گیا باہر۔ کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو دونوں رہبر خاموش ہو گئے۔ امیر صاحب ہمت کر کے، حضرت مولانا امجد صاحب جیسا با ہمت دائی اسلام تھے، وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور بولے السلام علیکم، کیا بات ہے؟ یعنی بات کچھ نہیں ہے، جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں، 10 منٹ کے لیے آپ سے گزارش تھی کہ مسجد چلتے ہیں۔ دیکھیے جب کبھی دل سے بات نکلتی ہے تو اثر لگتا ہے، زبان سے نہیں دل سے۔ گھسیٹا کو امیر صاحب کی بات دل پہ اثر کر گئی اور کہا کوئی بات نہیں ہے، کب جانا ہے؟ کہ بس اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اب چلیے مغرب سے پہلے۔ کہا ٹھیک ہے امیر صاحب میں آ جاؤں گا، تھوڑا غسل کر لو۔ کہا غسل کر لیجیے، رمضان کا مہینہ تھا۔ غسل کیا اور تیار ہو کر کے مسجد پہنچ گئے۔ مسجد پہنچا تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں دسترخوان لگا ہوا ہے، اور 100 قسم کے جو ہے وہ کھجور اور فروٹ اور مشروبات، کھانے پینے کے طرح طرح کے آئٹم، رمضان میں درجنوں قسم کے پکوڑے اور طرح طرح کے جو ہے پکوان۔ تو گھسیٹا نے کہا اوہو، بات اب سمجھ میں آئی، لوگ اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے، مجھ کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ گئے اور دسترخوان پہ بیٹھ گیا، اور بس فوراً جو ہے وہ دعا پڑھ کے اللہم باسمک اموت واحیا، یہی دعا ہے، افطار کی دعا یہی ہے۔ ارے بھائی یہ ابھی سونے کی دعا ہے، افطار کی دعا نہیں۔ اللہم، مولانا جوہر صاحب آ جائیے، آپ آ جائیے۔ دیکھیے مولانا جوہر صاحب آپ کے یہاں کے بہت پرانے امام ہیں، اور یہی مجھ کو جب یہاں لاتے ہیں تو یہی لاتے ہیں، آج بھی لائے ہیں تو یہی لائے۔ ہمارے ذمہ دار ماسٹر اسرائیل صاحب اور ہمارے نیتا جی عبدالقدوس صاحب فخرو بھائی وغیرہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت پرانی یادیں ہیں، پرانی باتیں اس گاؤں سے، اس علاقے سے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو کہا کہ اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، دعا۔ وہ کھانا شروع کرنے جا رہا تھا گھسیٹا، امیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا کہ بھئی ابھی اذان ہوگی، ابھی تو اذان نہیں، رکو رکو رکو۔ کہا اچھا اذان بھی ہوگی کہ ہاں؟ خیر اذان ہوئی، اس کے بعد اس نے سمیٹ دیا، طبیعت بھر کھانے کے بعد نماز کے لیے آگے کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب آئے، 3 رکعت نماز مغرب کی، چھوٹی چھوٹی سورت، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، فوراً نماز پوری ہو گئی۔ گھسیٹا نے کہا بھائی سودا سستا ہے، یہ تو 5 منٹ بھی نماز کو نہیں لگے اور 50 قسم کے کھانے مل گئے۔ گھر گیا، بیگم سے کہا میڈم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے، 1 گھنٹے کے بعد پھر اذان ہوگی، مجھے جلدی اٹھا دینا، مسجد جانا ہے۔ عشاء کی اذان ہوئی، سب سے پہلے مسجد پہنچ گئے اور جا کر صف اول میں بیٹھ گئے۔ جب اندر داخل ہوا تو پہلے ادھرے دیکھا جدھر مغرب میں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ کہا دیکھیے دسترخوان نہیں دکھ رہا؟ کہا کہ وہ لگتا ہے کہ اس نماز میں کھانا نماز کے بعد ہوتا ہے اور اس میں نماز سے پہلے، فرق، کوئی بات نہیں۔ بیٹھ گیا جا کے دسترخوان پہ، آگے سب میں جا کر بیٹھ گیا، دسترخوان تو غائب تھا۔ اس کے بعد امام صاحب آئے اور عشاء کی نماز شروع ہو گئی۔ جب 3 رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے، کیونکہ عشاء میں 4 رکعت ہے، چوتھی رکعت کے لیے جب امام کھڑے ہونے لگے تو گھسیٹا نے لقمہ دے دیا، بھائی ہو لیا، مغرب میں چونکہ 3 ہی تھی، کہا کہ دیکھیں اس کو دھوکہ ہو رہا، ہو لیا۔ بہرحال 4 رکعت پوری ہوئی،
سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھنے کے بعد اب گھسیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اب دسترخوان لگے گا، لیکن اس کے بعد امام صاحب پیچھے آ گئے اور حافظ صاحب آگے بڑھ گئے۔ اب جو ہی امام صاحب پیچھے آئے اور حافظ صاحب آگے بڑھے تو گھسیٹا نے کہا بھائی انجن چینج ہو گیا، یہ کیا ہو رہا؟ انجن بدل گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے حافظ صاحب نے شروع کیا اللہ اکبر کہہ کر کے جب پڑھنا شروع کیا تراویح میں تو پہلی ہی رکعت میں پورے سورہ بقرہ پڑھ دیا۔ اب یہ گھسیٹا کبھی ہاتھ چھو رہا ہے، کبھی پاؤں چھو رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے۔ تو بھائی یہ کون سی مصیبت ہو گئی، یہاں تو رکعت ہی پوری نہیں پڑی، تو عجیب پریشانی ہو گئی۔ بہرحال اب مرتا کیا نہ کرتا، جب 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا تو گھسیٹا نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہو، چونکہ وہ سب سے پہلے گیا تھا تو وہ سب سے آگے سب میں تھا، مسجد بڑی تھی، بھاگنے کی کوئی جگہ اس کو نظر نہیں آئی۔ کہا بس بھائی آج تو پوری طریقے سے پھنس گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، کھایا تھا مغرب میں، غسل ہو رہا عشاء میں، اب وہ پورا جو ہے 20 رکعت پڑھ لیا۔ اس کے بعد سوچا سلام پھیرنے کے بعد دعا ہو گئی، کہا کہ چلو اب مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد حافظ صاحب جو ہے جو تراویح پڑھا رہے تھے وہ پیچھے اور امام صاحب وتر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ کہا دیکھیں پھر انجن چینج ہو گیا، پھر انجن چینج ہو گیا۔ دیکھیے سامعین بھی کبھی کبھی صبر کرتا ہے، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے نا، جب بہت زیادہ کسی جلسے میں بہت لوگوں کو مدعو کر لیجیے ایک جلسے میں، تو کبھی کبھی سامعین بھی کو بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تو انجن ایک نہیں، یہاں تو بہت سارے انجن ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں نے بڑی محبت سے بلایا ہے، ایک بات میں صرف عرض کروں گا، لمبی بات نہیں کروں گا۔ ابھی حضرت مولانا جو بات کہہ رہے تھے بس اسی بات کو میں تھوڑی سی 10 منٹ میں تھوڑی سی اس کو میں پھیلا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات، اس حالات کے تناظر میں میری بات آپ سن لیجئے گا۔ ہمارا اللہ کے بندے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام، پاورفل کتاب قرآن کریم، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مجموعہ ہے، ہمارے پاس احادیث نبوی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، دنیا اس وقت پوری دنیا کے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ایک پلان کے تحت، ایک سازش کے تحت 2 چیزوں سے ایمان والوں کو اور مسلمان کو ایمان سے رشتہ کیسے کمزور ہو جائے، اسلام سے رشتہ کیسے کمزور ہو جائے اور ایمان کا بول بولنا یہ کیسے چھوڑ دے، اس کے لیے 2 سازش، 2 پلان۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے اندر خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے، اور دوسرا ہے نفرت کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ بس یہ 2، خوف کا ماحول، ایسا خوف کا ماحول بنا دیا جائے کہ ایک ایمان والا اس خوف کے ماحول میں اس قدر گھبرا جائے کہ اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی ہمت نہ کرے، اپنے سر پر ٹوپی رکھنے کی ہمت نہ کرے، اپنے چہرے پر داڑھی کی ہمت نہ کرے، کرتا اور پاجامہ پہننے کی ہمت نہ کرے، تسبیح ہاتھ میں رکھنے کی ہمت نہ کرے۔ ایک نوجوان کے سامنے دوسرے نوجوان کو لنچنگ کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دوسرا جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار تک نہ کر سکے۔ یہ پہلی چیز ہے، خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے، اور دوسری چیز ہے نفرت کا ماحول۔ ایک ایمان والے کے تئیں دنیا کو یہ باور کرایا جائے، کوئی مسلمان جا رہا ہے،
کوئی اللہ کا بندہ ایمان والا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یہ دیکھو جس کے سر پہ ٹوپی کا تاج ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی کا نور ہے، اور جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور جس کے سر پہ عمامہ ہے، اور جس کا کرتا پاجامہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ انسانیت اس کے اندر نہیں ہے، یہ آتنکواد چلا جا رہا ہے، یہ دہشت گرد چلا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے اور ایمان والے سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، چہرے پر پیشانی پر سجدے کے نشان سے دنیا کے سامنے ایک ایسی نفرت کا ماحول بنا دیا جائے کہ کوئی اس کے طرف نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہ کرے۔ بس یہ دو چیزیں، خوف کا ماحول اور نفرت کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ اور میرے دوستوں سنو، میرے نوجوانوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو پڑھی، صحابہ کے 13 سالہ مکی زندگی کی سیرت کو پڑھی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کے وہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، صحابہ کا وہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، اس وقت کے مشرکین نے بھی یہی دو چیزیں پیدا کی تھی، ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا، ایسا خوف کہ تپتی ہوئی ریت پہ بلال کو لٹا دیا، اس پہ پتھر کا چٹان رکھ دیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، ان پہ تالیاں بجائی گئی، ان کے گردن پہ اوجھڑی رکھی گئی، ان کو چیر دیا گیا، ان پر تیر اور تلوار سے پوشار کیا گیا، ایسا خوف کا ماحول پیدا کر دیا، ایسا ماحول پیدا کر دیا تاکہ کوئی دوسرا دیکھنے والا ایمان کی بات نہ کر سکے، کلمے کی بات نہ کر سکے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہ کر سکے۔ اور دوسری چیز، وہی نفرت کا ماحول بنا دیا گیا، کوئی ایمان والا جائے تو اس کا تمسخر کیا جاتا تھا، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کے بارے میں پھپتیاں کسی جاتی تھی، اس کے بارے میں طرح طرح کے نفرت آمیز جملے کہے جاتے تھے۔ لیکن میرے نوجوانوں، وہ صحابہ جو ایمان اور عزم و استقلال کے پہاڑ تھے، انہوں نے ان کے یہ دو چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوئے، الحمدللہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پر ان کو یقین تھا، وہ قائم رہے۔ اللہ نے وہ دن دکھایا اور دنیا نے یہ دن دیکھا کہ وہ 13 سالہ مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی آئی، مدینے کی زندگی آئی، اور وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کو خوف و ہراس کے سائے میں چلایا جا رہا تھا، جب مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی آئی تو ایمان کا پرچم انہوں نے ایسا بلند کیا کہ ساری دنیا اور وہ دشمن، وہ مشرک، وہ کفار جو کل بھکتیاں کستے تھے، وہ ان کے ایمان کے پرچم کے سائے میں نظر آنے لگے۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آج میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حالات ضرور مشکل ہیں، لیکن حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایمان والا کبھی حالات سے نہیں گھبراتا، وہ بزدل ہے جو حالات سے گھبرا جائے، وہ بزدل ہے جو حالات سے پریشان ہو جائے۔ ایمان کی یہ علامت نہیں کہ وہ حالات سے گھبرائے، ایک ایمان والے اس کے دل کے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے، اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو صبح کا سورج طلوع کرتا ہے، اس اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو کہ ان کے بغیر کوئی ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات پر یہ یقین ہو۔ آپ ایمان والے ہو، آپ کی سینے میں ایمان ہے، آپ کی پیشانی میں سجدے کا نشان ہے، آپ کے پاس قرآن کریم جیسی دولت ہے، آپ کے پاس محمد رسول اللہ کی سیرت کا مجموعہ ہے، آپ کے پاس مسجد ہے، آپ کے پاس گنبد و مینار ہے، آپ کے پاس صفا اور مروہ ہے، آپ کے پاس حرم کعبہ ہے، آپ کے پاس آب